Lo scritto che nel lugar más grande, más santo que está en tu pies. कहता है इस दुनिया के इससे बड़ी, इससे खूबसूरत, इससे हसीन, इससे पाक जगह नहीं है कोई जो मैं तेरे कदमों में जिंदगी को छोड़। जब मैं आप उसके कलाम की बात करते हैं तो मैं आप सैक्रिफाइस की बात करते हैं, कुर्बानियों की बात करते हैं, मुश्किलात की बात करते हैं, उन हालात की बात करते हैं जो मुझे और आपको जीना पड़ता है। मैं बहुत सारा ट्रैवल करने के बाद एक चीज की बहुत से लोग अपने बच्चों के नाम रखते हैं, बिब्लिकल नाम जिनको आप कहते हैं बाइबल की प्रैक्टिस के ऊपर, और कहते हैं कि हमारे बच्चे उसी की तरह हैं। आप बिब्लिकल नाम रखने बहुत अच्छी चीज है, बिब्लिकल नाम भी रखने चाहिए अपने बच्चों के, लेकिन नाम रखने का मतलब ये नहीं है कि उस कैरेक्टर सेम उसी तरह हो। पहली बात वो हालात डिफरेंट है, पहली बात वो सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, उसके अलावा उन जिंदगियों का कुर्बानी डिफरेंट थी, उनका रिलीजन डिफरेंट था, उनका मजहब उनका डिफरेंट था, उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट था, मगर इन सब चीजों से भाड़कर लोगों की कुर्बानी डिफरेंट थी। आज से मेरे आपकी जिंदगी में वो कुर्बानी नहीं है, बल्कि पालूस कहता है कि हमारी जान जो कि गोश्त और खून की नहीं है, बल्कि रूहानी और आसमानी मुकामों में जो फौजी हैं उनके साथ है। मगर अगर आप दाऊद को स्टडी करो, यीशुआ को स्टडी करो, और डिफरेंट खादी को स्टडी करो, उनकी जान जो कि जिस्मानी बहुत ज्यादा थी, उनकी जान उनको जगह फिजिकली तौर पर लड़नी पड़ी, फिजिकली तौर पर काउंटर करना पड़ा, फिजिकली तौर पर जगहों में जाना पड़ा। मगर जब मसीह आया तो मसीह ने उस जिस्मानी जान को रूहानी जान में तब्दील कर दिया, क्योंकि जानता था कि अबलीस को काउंटर करने के लिए आपको स्पिरिट में मूव होने की जरूरत है, अबलीस का मुकाबला करने के लिए आपको स्पिरिट के अंदर आने की जरूरत है, क्योंकि जानता था कि हम जिस्म के अंदर हमेशा कमजोर रहेंगे, जिस्म में भागते रहेंगे। तो उसने उस जंग को तब्दील कर दिया, उसने जंग को चेंज कर दिया, उसने जंग के स्टैंडर्ड को बदल दिया, क्योंकि अबलीस जो कि है फिजिकली तौर पर, स्पिरिचुअली तौर पर मूव करता है, तो खुदा जो खुद एक स्पिरिट है, उसके बेटे ने दुनिया के अंदर आके उस जंग को तब्दील कर दिया, उस जंग को चेंज कर दिया। बेसिक इन द एंड ऑफ द डे मैंने और आप उस जंग को जिस्म में रह के ही लड़ना है, मगर क्या मैं और आप अपने जिस्म पे काउंटर कर पाते हैं या नहीं कर पाते? क्या मैं और आप अपने जिस्म को, उस बॉडी को उस तरह तैयार कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? बाइबल में क्या है? रूल कुद्दस का मकदस मेरा और आपका बदन है, मेरा और आपका जो बदन है वो खुदा के रूह का मकदस है। जब वो मेरा और आपका जो बदन है अगर वो खुदा के रूह के लिए मकदस है, अगर होली प्लेस है, तो मैं और आप उस मकदस के साथ क्या कर रहे हैं? मैं और आप उस मकदस के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं और आप उस मकदस के लिए क्या करने का सोच रहे हैं? मैं और आप इस बॉडी को जो टेम्पल है, मैंने क्या बताया था कि डैनियल की किताब में लिखा हुआ है कि डैनियल के दौर के नबूकदनेस्सर जब बादशाह का बेटा बादशाह बना उसके बाद, तो उसने बोला मेरा बाप जो बर्तन यरूशलेम से लूट के लाया था, जब उसने यरूशलेम को तबाह किया तो साथ गुलाम भी लाया मगर बर्तन भी लाया था, उस हैकल के जो बर्तन आज मैं उसमें मैं पीऊंगा। जिसे उस मकदस के अंदर जो हैकल है, उसका टेम्पल ऑफ सोलेमन कहते हैं, सोलेमानी हैकल लोग कहते हैं, लोग डिफरेंट नाम से, लेकिन उसको जूश लोग सिनेगोगा भी कहते हैं, सिनेगोगा भी लफ्ज़ के लिए, बल्कि वो अपनी हैकल को सिनेगोगा कहते हैं। तो जो असल में पहली जो बनी हुई हाथ के इंसान से जो कंक्रीट से बना टेम्पल है, उसके अंदर जो बर्तन इस्तेमाल होते थे, जिसमें काहे लावी इस्तेमाल करते थे, उसको अपनी होली जो रसूमातों के लिए, तो वो उसको लूट के ना लेके आ जाते हैं। जब उसको लूट के लेके आते हैं तो कई साल तक उस स्टोर में रखा रहता है, और कई साल बाद जब उसका बेटा बादशाह बनता है तो उन बर्तनों को लेके आता है और कहते हैं कि मेरा बाप दे गया था तो उस पर मैं पीऊंगा। उसके मशीन, उसकी कनीजें, उसकी हरमें, उसकी बीवियां, उसके दोस्त उन बर्तनों में जब खाते हैं तो खुदा के खाक नजर आता है, और उस लिखाई को पढ़ नहीं पाता। और डैनियल उसकी मां को याद आते हैं शख्स है जिसके अंदर एक फाजिल रूह था। डैनियल की जब आप बुक को स्टडी करते हो तो डैनियल की बुक पुराने अहनामे की मुकाशफे की किताब है, बुक ऑफ रेवलेशन।
اس کی ماں کو یہ مقاصد سمجھ آتا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ کوئی والد کے ہاتھ کا نہیں ہے، یہ کسی عام انسان کا نہیں ہے، یہ کام کسی ایسے شخص کا جس میں اللہ کی روح ہو. کیونکہ اسی کے باپ نے بولا تھا چوتھا جو نظر آتا ہے وہ اللہ ذات ہے. اس نے بیوی وہاں پہ موجود تھی جب صدر مصر اور جو یعنی کی کتاب میں واقعے کے مطابق وہ آپ کی بھٹی میں تھے. تو بادشاہ کہتا ہے کیا ہم نے 3 کو نہیں دیکھا؟ وہ کہتے بالکل. کہتا ہے میں چوتھے کو دیکھنا ہوں چلتے ہوئے، اور چوتھے کی شکل اللہ ذات جیسے، مطلب کہ خداؤں کے بیٹے جیسی ہے. مطلب کہ اس بادشاہ کو اس پر نظر آ رہا ہے جو شکل ہے یہ اتنی خوبصورت ہے کہ یہ صرف بادشاہوں کی ہو سکتی ہے. آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، آپ کسی بھی ملک کے بادشاہ کو دیکھیں لوگ اس کو خوبصورت ہی سمجھتے ہیں. وہ بے شک اسپین کا بادشاہ، برٹش بادشاہ، جو بھی ہے، جو بھی بادشاہ ہوتا ہے اس ملک کی ہر لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، ہر لڑکی اس کے ساتھ سوچتی. کیونکہ آج کے دور میں چلو ڈیموکریسی کے لحاظ سے اگر آپ 50 60 70 سال 80 سال پیچھے چلے جائیں تو جس کی بھی رائل فیملی سے شادی ہوئی تو رائلس آج اب آگے تھوڑا سا ٹرینڈ پتا ہے، مگر پہلے رائل سے جتنے یورپ کے جو بادشاہ ہیں یہ سب پیچھے ایک ہی فیملی سے ہوتا ہے. اسکاٹلینڈ سارے ایک ہیں، یہ گریک، یہ بیلجیم، اور یہ ڈچ، اور یہ برٹشرز، اور یہ فرینچ جو رول کرتے تھے، یہ سب ایک ہی فیملی ہے پیچھے سے، یہ ایک ان کا ڈی این اے ہے. تو یہ آپس میں ہی شادی کرتے ہیں. ایون تو جو کوئین الزبتھ کا جو شوہر تھا اس کا نام تھا فلپ، وہ گریک کا سردار تھا، وہ گریک رائل فیملی سے تھا. So they always married in the same family. مگر جب آپ اس کو اسٹڈی کرتے ہو تو وہ بادشاہ کہتا ہے کہ چوتھے کی جو شکل ہے نا وہ بھی عام شکل نہیں ہے، چوتھے کی شکل اللہ ذات جیسی. اور جب وہ ہاتھ لے کے جاتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کوئی فالگیو نہیں دیکھ سکتا، کوئی سیاہوں کا علم رکھنے والا نہیں دیکھ سکتا، کوئی جو اسٹرالوجی اور نیومرولوجی، اسٹرالوجی کچھ اور چیز ہے، نیومرولوجی کچھ اور چیز ہے. جو نیومرولوجی آپ پڑھتے ہیں بے شک یہ سب اینٹی ببلیکل علم ہے، لیکن جو نیومرولوجی پڑھتے ہیں وہ نمبرز کے ساتھ آپ کا آنے والا فیوچر بتاتے ہیں، وہ نمبرز دیکھتے ہیں. جو اسٹرالوجی پڑھتے ہیں وہ ستاروں کے ساتھ آپ کا آنے والا حال بتاتے ہیں. مگر ایک ایسا علم ہے جو بائبل کا ہے، اس نے آپ کا آنے والا کل پہلے ہی معلوم کر دیا ہے. نیومرولوجی غلط ہو سکتی ہے، اسٹرالوجی غلط ہو سکتی ہے، مگر خدا کا بیٹا جو آپ کے ساتھ وعدہ کر کے گیا ہے اس سے کبھی بھی ٹال نہیں سکتا ہے. وہ کہتا ہے میں دنیا کی انتہا تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. وہ کہتا ہے تم دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے میں تمہارے ساتھ ہوں گا، تم مشکل میں ہوگے میں تمہارے ساتھ ہوں گا، تم دکھ میں ہوگے میں تمہارے ساتھ ہوں گا، تم خوشی میں ہوگے میں تمہارے ساتھ ہوں گا. مگر کیا ہم اس کو دکھ میں، خوشی میں ہر جگہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں؟ کافی ہم دکھ میں اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، مگر جیسی جب خوشی آتی ہے ہم اس کو اپنی زندگی سے باہر نہیں نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں دنیا کی انتہا تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا. ایک نہیں کہ وہ آج بھی میرے آپ کے ساتھ ہے، کل بھی میرے آپ کے ساتھ ہے، جب مشکل میں اس دن بھی میرے آپ کے ساتھ ہے، مگر جس دن ہم خوش ہیں اس دن بھی میرے آپ کے ساتھ ہے. اور میں کافی شوق ہوا، مطلب کہ مجھے واقعی کل رات تک یہ نہیں تھا، میرے سامنے سے ویڈیو کا کلپ گزرا ایک فلم کا، اور اس فلم کے اندر کوئی ایسا ٹرینڈ تو نہیں تھا، مگر ایک ایکٹر، اور یہ میں نے صرف پتہ نہیں بچپن سے کتنی دفعہ انگلش فلم میں دیکھا ہوا تھا، اور وہ فلم کے اندر پانی میں سیکٹر باہر نکل رہا ہوتا ہے، جو ان کا ہندوازم کے اندر ان کا پاک دریا ہے جس کو آپ گنگا کہتے ہیں، آئی ڈونٹ نو ڈفرنٹ جس کو ڈفرنٹ کہتے ہیں. تو آپ مجھے شوق کہ ہندوازم کتنا پرانا مذہب ہے، ون آف دی اولڈسٹ ریلیجن. دنیا کی جو پرانی 4 سیولائزیشن ہے اس کے اندر ایجپشن سیولائزیشن ہے، انڈس سیولائزیشن ہے. انڈس سیولائزیشن بیسیکلی ہندو پارٹ ہے جو آپ کا دریا سندھ ہے. یہ دنیا کی 4 جو پرانی سیولائزیشن ہے ان کے اندر 2 یہ سیولائزیشن آتی ہے جو پرانی ترین سیولائزیشن ہے. اس کے اندر میں شوق ہوا اس دن، لیکن مجھے خدا جانتا ہے میں نے کبھی زندگی کے اندر اس طرح نہیں سوچا. مگر یسوع نے کئی سالوں بعد آگے بپتسمے کا کانسیپٹ رکھا جو کہ یہودا یوحنا بپتسمہ دینے والے کے تھرو آیا. مگر ہندوازم پہلے جانتے تھے کہ گناہوں سے پاک ہونے کے لیے آپ کو پانی میں ڈبکی لگانی ہے، کہ گناہوں سے پاک ہونے کے لیے آپ کو اسپیسیفائڈ ریور اس میں ڈبکی لگانی ہے. کسی نے ماننا ہے تو اس کی جو لاسٹ چیزیں اس کو پانی میں ڈالنا ہے. اگر یسوع کا جو بپتسمہ جب نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے اس سے پانی میں نہیں ہوتا. یسوع نے تو دریائے جردن میں دیا
ویسے ہم دریائے کے اندر جا کے نہیں لیتے، مگر ہم یسوع کے لہو کو اندر اس کو کمپیئر کرتے ہیں۔ وہ پانی شاید ان کی نسلوں کے حساب سے ان کے لیے ہوتا ہے کہ نیا جگہ نہ ان کے لیے، ان کے پرانے گناہوں کے بھی ختم ہو جاتے ہیں، مگر جیسس سے جو کہ ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے۔ I was just thinking کہ دنیا کے اندر ایسے ڈفرنٹ کلچرز، ڈفرنٹ ہیریٹیج کس طرح کنیکٹڈ ہے، اور اسی طرح مجھے اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، میری اور آپ کی جان کس طرح ہے، میری اور آپ کی جان کس کے ساتھ ہے، میری اور آپ کی جان اپنی جسمانی فیلنگز کے ساتھ ہے، جسمانی سوچ کے ساتھ ہے، جسمانی آبسیشنز کے ساتھ ہے، یا جسمانی ان حالات کے ساتھ ہے، یا ان روحانی عالم کی فوجوں کے ساتھ ہے جو آسمانی کاموں میں بستی ہے۔ Devil want to control this world، اور ابلیس اس دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اور آج سے نہیں کئی صدیوں سے کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ دنیا کی پرانی سیویلائزیشنز کو اسٹڈی کرو تو آپ اس کو ان ڈیپتھ سمجھو گے کہ وہ جو انہوں نے جو اس ٹائم کی چیزیں دکھاتے ہیں، جو دیواروں پر پینٹنگز اور جو تراشی گئی ہیں، وہ کتنے کو ایڈوانس تھے اس ٹائم پہ، وہ کتنے کو انفارمیٹو تھے اس ٹائم پہ۔ آپ ڈفرنٹ ہیبٹس کو اسٹڈی کرتے ہو، جس کا احرام مصر کو اسٹڈی کرتے ہو، تو آپ آج کی دنیا کے بیسٹ سائنٹسٹ، بیسٹ ایسٹرولوجر اور دنیا کی ہر جو اسٹڈی ہے وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ احرام مصر اندر سے بنا کے باہر سے بنا۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آئی آج بھی کہ احرام مصر اندر سے کنسٹرکٹ ہوا کہ باہر سے ہوا ہے، اور ابھی تک تحقیق جو کہ میکسیکو کے اندر تہذیب ہے اس پہ ہی ابھی تک شروع کی، کیونکہ ایجپشن تہذیب بہت پرانی ملی ہے، وہ پرانی سیویلائزیشن ہے اور بیبلیکل کلچر وہاں پہ رہا ہے، اس وجہ سے اس کو تہذیب اس کی جو کہ ڈھونڈنے کا طریقہ اس کو بہت جلدی شروع ہو گیا۔ ابھی تک پیرو کے اندر پیرامڈ ہے، اس کی بھی ابھی تک انہوں نے کچھ سوچنے کی ابھی تک پلان نہیں ہو پا رہے، اس کو ڈھونڈ نہیں پا رہے۔ So there are so many hidden things، مگر جو بائبل کی ریالٹی ہے وہ دنیا کے اندر کہیں اور نہیں آپ کو مل سکتی ہے۔ تقریباً 2 یا 3 دن پہلے جب یسوع نے اندھے کو ہیل کیا تھا، وہ چشمہ، وہ جگہ 2000 سال بعد آلموسٹ لوگوں کے لیے انہوں نے کھول دی۔ But that's a proof that Jesus healed it۔ اور ایسی اور بہت سی چیزیں ہیں جو اسرائیل کے اندر خود یہودیوں کو مل رہی ہیں۔ میں کبھی کو سن رہا تھا، وہ کہتا وہ مذہب ہمارا ساتھ ہے کیونکہ ہم ایک ہی اولاد ہیں، کرسچینٹی ہمارے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ کرسچنز ایک ڈفرنٹ مینٹالٹی رکھتے ہیں۔ although we love Christians، کہتا although Christian loves us، مگر ہم ہی پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کی اولاد نہیں ہے ابراہیم کی، ہم ابراہیم کی اولاد ہے، اور دوسرا مذہب ہم ابراہیم کی اولاد ہے۔ ہم جو کہ ہے ون گاڈ بلیو کرتے ہیں۔ شاید ان کی مینٹالٹی کے اندر آگے کہ کرسچن ون گاڈ بلیو نہیں کرتے۔ We believe in God but 3 different manifestations of it۔ ہم لوگ کو شاید ایسا لگتا ہے، یا بہت سے دنیا کو شاید ایسا لگتا ہے کہ خدا ایک لمٹ ہے، اس سے اوپر نہیں ہو جا سکتا، اور خدا اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتا۔ دنیا کی ڈفرنٹ تہذیب آپ کو ڈفرنٹ چیزیں سکھانے کی کوشش کرتی ہے، مگر بائبل مقدس آپ کو کیا بولتی ہے؟ بائبل مقدس مجھے اور آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ بائبل مقدس میرے اور آپ کے ساتھ کیا باتیں کرتی ہے؟ کیا مقاصد مجھے اور آپ کو دیتی ہے؟ کیا امید مجھے اور آپ کو دینا چاہتی ہے؟ یا مسیح کے وسیلے میں اور آپ کیا امید پاتے ہیں؟ میں اور اپنی زندگی کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، کس طرح رکھنا چاہتے ہیں، کس طرح لینا چاہتے ہیں، کس طرح اس کو جینا چاہتے ہیں؟ یشوع کی کتاب اس کا 6واں باب، یہ واقعہ جہاں پہ یریکو کی دیوار کرتی ہے، یہ واقعہ جہاں پہ 432 اور پھر 40 آلموسٹ 550 سال بعد وعدہ کی سرزمین کے اندر انہوں نے انٹر ہونا تھا۔ یہ وقت ہے، یہ موسیٰ ان کے ساتھ نہیں تھا، جو وقت ہے جب خدا نے ان کو یردن بھی پار دوبارہ کروایا تھا۔ ایک نسل بہت امپورٹنٹ ہے، جو پہلی نسل غلامی میں سے نکلی تھی، وہ بیت کلزم میں سے پار کیا تھا، اور دنیا کے جو بڑے تھیولوژن کا ماننا ہے they were baptized in that water۔ لیکن جو دوسری نسل تھی جو صحرا سے باہر آئی تھی، وہ پہلی نسل نہیں تھی،
کیونکہ پہلی نسل کو مرنا پڑا تھا، کیونکہ انہوں نے خدا کا یقین نہیں کیا، کیونکہ ان کو بلیو نہیں تھا کہ خدا یہ کر سکے گا۔ ہر طرح کا معجزہ دیکھنے کے بعد خدا کو اس نسل کو ختم کرنا پڑا، کیونکہ ان کو ایسا لگتا تھا خدا یہ نہیں کر پائے گا، خدا یہ روٹی نہیں دے گا۔ صرف اس نسل میں سے جو اس ریٹائرڈ ایج میں تھے، دو لوگ صرف آ جاتے ہیں، ایک یشوا، دوسرا کالب، کیونکہ ان کو بلیو ڈفرنٹ تھا، کیونکہ ان کی سوچ ڈفرنٹ تھی، کیونکہ ان کا ماننا ڈفرنٹ تھا۔ جو دوسری کرنے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ان پہ غالب آ جائیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہے وہ ہے، مگر وہ کہتے ہیں ہم ان پہ غالب آ سکتے ہیں، ان کے پھل یہ ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، مگر ہمارا خدا اس سے زیادہ شوقہ ہوتا ہے۔ ان کا ایمان تھا کہ جو خدا آسمان سے منع دے سکتا ہے وہ آسمان سے فوج بھجوا سکتا ہے۔ ان کا ایمان تھا، ٹھیک تھا، یہ امپورٹنٹ نہیں آپ دیکھ کیا رہے ہیں، امپورٹنٹ آپ کا خدا کیا چاہتا ہے اس میں۔ لوگ جولیٹ کے اندر کئی سال، کئی 40 دن تک اسرائیل کی قوم ایک بڑا جانسوس نہ کرنے والا فوجی دیکھتے رہے، مگر داؤد اس کے اندر وہ نہیں دیکھا جو سارے اسرائیل کی قوم دیکھتی ہے۔ داؤد تیار نہیں تھا، داؤد کبھی بھی ملٹری کے لیے کبھی بھی ڈیٹ نہیں ہوا تھا۔ ایک فوج کرنے کے لیے آپ کو ٹریننگ میں سے گزرنا پڑتا ہے، پریکٹس میں سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد آپ فوجی بن سکتے ہیں، اور داؤد اس پروسیس میں سے گزرا نہیں تھا۔ اس کے بھائی ٹرین تھے، اس کے بھائی تیار تھے، مگر وہ سب چھپے رہے۔ 40 دن تک جولیٹ للکارتا رہا، 40 دن تک جولیٹ الفاظ ایسے بولتا ہے جو خدا کی توہین کے لیے تھے، اور سب اس کو جسم میں دیکھتے رہے، مگر لڑکا اس کو ڈیفرنٹ دیکھنے لگ گیا۔ آپ کی مشکلات، آپ کے حالات آپ کے سامنے بہت بڑے ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے بڑے ہیں، آپ کے خدا کے لیے بڑے نہیں ہیں۔ وہ آپ کے لیے مشکل ہے، مگر آپ کی خدا کے لیے مشکل نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کی پرابلم آپ کے لیے بڑی ہے، آپ کے خدا کے لیے نہیں ہے۔ میں نے آپ سے چند دن پہلے بولا تھا کہ اگر میرے ماں باپ کو کچھ ہو جائے تو جہاں پہ میں نے کمنٹ کیا ہوگا پلیز کرنے کے لیے وہاں پہ ضرور پلیز کر کے آؤں۔ میری ابھی ہاسپٹل میں صبح اس نے اینجیوگرافی رپورٹ کیا، ہارٹ ٹرانسپلانٹ تو کچھ نہیں کر سکتے، اور جب ڈاکٹر نے مجھے بولا آئی واز شاک، اور وہ کنفرم تھا انہوں نے خود کو کر جو میرا کو کر دینا جو کچھ انہوں نے کیا، مگر نہیں ہوا، اس سے نہیں ہوا، اسے میں سمجھ گیا خدا آج میرا بھی معاملے ہونا چاہتا، اور میں اسی کا جا کے ٹکٹ سے جیت رہا، اندر میرا بھی دل بھرا تھا۔ انسان ہوتے ہوئے آپ پتھر کے نہیں بنے ہوتے جو سامنے کھڑا ہوتا ہے، جو اوپر پہ کھڑا ہوتا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر فیلنگس، اس کے احساسات مر جاتے ہیں، مگر ایک دن میں نے آپ کو مسیح کے پاس جانا ہے، جو یہاں پہ آپ بولتے ہو اگر آپ کو جی نہیں نہ سکتے آپ وہاں بولے، لوگ کھڑے ہو کے پلپٹ پہ بہت کچھ بولتے ہوتے ہیں، مگر جب جینے کی باری آتی ہے اس کو جی نہیں سکتے، اور وہ صرف اپنے آپ کو جھوٹا نہیں کرتے، وہ اپنے خدا کی توہین کرتے ہیں، وہ اپنے خدا کو غلط ثابت کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ کا مذاق نہیں آتے، پھر یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں خدا نے کیا۔ میں نے دنیا میں سے پیچھے سے سنا کہ بولا خدا نے میں یہ بولا اسی جگہ رہ کے ساری زندگی اسی شہر کی بات ہے، اور جب اس کو امریکہ کا ویزا لگا تو وہ کہتا تیرا خدا نے کہا میرا خدا وہ جب امریکہ میں لے کے جا رہے 8-7 سال تک کہتا نہیں مجھے خدا نے بولا اتنا صحرا میں تمہیں خدمت کرنی ہے، میں کتنے لوگوں سے دل سے لیتا اور ایمانداری کی خدمت کر رہا تھا، میں خود اس کو پیسے اس لڑکی کو بھیجتا رہا، اور کسی بچے اس میں نہیں معلوم اس کو میں بھیجتا رہا، لیکن جس دن اس کا امریکہ کی شادی کی بات ہے کہ کیا خدا او پہ خدمت او پہ خدا او جنہیں کامے کا لکھ فرام کیا۔ When you are in the anointing of God, آپ اسی سے ذمہ دار ہو جو آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔
آپ دنیا کے سب سے ناکے نصاب پوچھ سکتے ہو، آپ خدا کے لیے بہت سے مقاشفے سیکھ سکتے ہو، آپ بائبل کو اوپر نیچے ہر طرح سے جان سکتے ہو، مگر آپ اگر اس کو جینا نہیں سیکھ سکتے تو آپ خدا کے سامنے ایک دوسرا کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہم اس کے سامنے کیا کھڑے ہوں گے؟ یسوع ایک ایسا شخص تھا اس کو خدا نے بلایا، ایک ایسا شخص جو موسیٰ کے بعد کھڑا ہوتا ہے، ایک ایسا شخص جو کبھی بھی لیڈر نہیں تھا، وہ لیڈر کا سسٹر تھا، اس نے کبھی خدا کی آواز نہیں سنی، اس نے موسیٰ کو سنا تھا ساری زندگی۔ بہت سے لوگ بہت سی باتیں کر سکتے ہیں، مگر اسی چیز جاننے کی ضرورت ہے یشوع نے کئی سال تک خدا کو نہیں سنا تھا، مگر ایک وقت آتا ہے جسے موسیٰ اس کی زندگی سے جاتا ہے، خدا یشوع سے بات شروع کر دیتا ہے۔ یشوع کی کتاب پہلے باب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اور کہتا ہے جس طرح میں موسیٰ کے ساتھ تھا اس طرح تیرے ساتھ رہوں گا۔ کس طرح کا موسیٰ کے ساتھ ہو؟ سورہ پر خدا کی طرح، قدرت والے خدا کی طرح، معجزہ والے خدا کی طرح، آسمان کھولنے والے خدا کی طرح، رستے کھولنے والے خدا کی طرح۔ جو وعدہ اس نے یشوع سے کیا وہ وعدہ آپ کے ساتھ کیا، جو وعدہ اس نے یشوع کو بولا تھا وہ وعدہ اس نے آپ کو بھی بولے۔ وہ خدا جو موسیٰ کے ساتھ اس صحرا میں تھا اور یشوع کے ساتھ یردن کے پار آیا تھا، وہی آپ کے ساتھ کہاں پہ بھی موجود ہے، وہی آپ کے گھر میں بھی موجود ہے اور وہی آپ کے بچوں کے ساتھ بھی رہے گا، مگر کب؟ جب آپ اس کے ساتھ وفادار ہوئے گے، جب آپ اس کے ساتھ چلنا سیکھیں گے۔ موسیٰ نے بہت سے معجزے اس کے وسیلے خدا نے کیے، مگر جو معجزے یشوع کے ساتھ کیے وہ موسیٰ نے بھی نہیں کیے تھے۔ موسیٰ ایک کمال کا لیڈر تھا اور ایک ایسا معجزہ چھٹے باب میں لکھا ہوا ہے۔ خدا یشوع سے پتہ کیا کہتا ہے؟ تم یریکو کے اندر چلے جاؤ گے، یریکو کے لوگ ڈرے ہوئے تھے مجھ سے، اور خدا کہتا ہے تجھے لڑنا بھی نہیں پڑے گا، تجھے تلوار بھی نہیں چلانی پڑے گی، تجھے تلوار کا سہارا بھی لینا نہیں پڑے گا، تجھے اپنی تلوار کھولنے بھی نہیں پڑے گی، تجھے اپنی تلوار استعمال بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ خدا کہتا ہے سن تو للکارے گا اور وہ دیوار پہ جائے گی۔ کیا مطلب ہے؟ خدا یشوع کو چیز سکھانا چاہتا ہے کہ میرے بولنے میں صرف پاور نہیں ہے، تمہارے بولنے میں بھی اختیار ڈالوں گا۔ موسیٰ کے دور تک قوم کے وسیلے کبھی کچھ نہیں ہوا تھا، مگر پہلی دفعہ یشوع کو پتہ ہے خدا کہتا ہے تو اکیلا نہیں کرے گا، ساری قوم جو تیرے ساتھ ہے، جو صحرا سے نکلی ہے، جو غلامی جن کے باپ دادا نے کی ہے، آج وہ جانیں گے کہ ان کے منہ میں میں نے کیا ڈالا ہے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کیوں خدا نے آواز کے وسیلے نے کیا؟ کیونکہ خدا اپنی اتھارٹی اس قوم میں ڈالنا چاہتا تھا۔ خدا نے دنیا کو الفاظوں کے ساتھ اپنے منہ کے ساتھ بنایا ہے، اور خدا وہی اتھارٹی ان کو دینا چاہتا تھا، خدا وہی اتھارٹی ان کے اندر ڈالنا چاہتا تھا، اور خدا وہی اتھارٹی ان کو دینے کو تھا۔ اور لکھا ہے یشوع کی کتاب چھٹا باب اس کی پہلے آئے اور جنوب بنی اسرائیل کے سبب سے نہائے مضبوط سے بند تھا، مضبوطی سے بند تھا۔ یریکو کو انہوں نے بند کر دیا تھا۔ یریکو ایک دیوار کا نام نہیں ہے، یریکو ایک شہر کا نام ہے۔ انہوں نے یریکو کے پھاٹکوں کو بند کر دیا تھا۔ اگر آپ پرانی سیویلائزیشن پڑھیں، ایون ویلنسیا کو جا کے دیکھیں تو جو اولڈ سٹی ہے، جو دریائے کے ارد گرد کو بنا ہوا تھا، اور جو آج بھی 2 کوڑے رہ گئے، 4 تھے، جو 4 ٹاور تھے میں سے 2 رہ گئے، جو سامنے والا ہے، جو دریا کے سامنے ہے، بیسیکلی وہ مین انٹرنس ہی سے ہے، اور جب وہ انٹرنس اٹھا لی جاتی تھی تو دریا نہیں پار کر سکتے، جو شہر کو بند کر دیا جاتا تھا، مطلب کہ انٹرنس کے دروازے بند تھے اور شہر دیواروں سے گھرا ہوا تھا۔ اس کے اندر جانے کے لیے دیوار کو پھیلانے کی ضرورت تھی، دیوار کو بنانے کی ضرورت تھی، یا اسے پھاٹکوں کو توڑنے کی ضرورت تھی۔ وہ پھاٹک بند تھے۔ 2 نمبر
یسوع سے کہا دیکھ میں نے ضرور کو اور اس کے بادشاہ کو اور زبردست سورما کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے. کیا کہتا خدا؟ میں نے ضرور کو اس کے بادشاہ کو اور اس کے زبردست سورما کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے. خدا نہیں بولا وہ میرے ہاتھ کے نیچے آ گئے. خدا نے نہیں بولا میں ان کو ختم کرنے لگا. خدا نے بولا میں نے ان کو تیرے ہاتھ کے نیچے کر دیا ہے. جو زبردست ہیں جو مقابلے کے آپ کے کھڑے ہیں وہ آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے. مگر کب جب آپ خدا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے, جب آپ خدا کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, جب آپ خدا کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. کہتا ہے میں نے اس زبردست سورما کو اپنے ہاتھ میں کر دیا ہے. سو تم سب چڑی پر شہر کو گھیر لو اور ایک دفعہ اس کے چگل کش کرو. 6 دن تک تم ایسا ہی کرنا اور 7 کاہن صندوق کے آگے آگے میلوں کے سیکھوں کے ساتھ نصیبے لیے اڑ چلے اور 7 بجے تم شہر کے چاروں طرف 7 بار گھومنا اور کاہن نصیبے پھونکے. اور یوں ہوگا جب وہ مینڈے کے سینگ کو زور سے پھونکے اور تم نصیبے کی آواز سنو تو سب لوگ نہایت زور سے للکارے. تب شہر کی دیوار بالکل گر جائے گی اور لوگ اپنے اپنے سامنے سیدھے چل جائیں گے. کہتا ہے تو پہلے دن چکر لگا اور 6 دن تک ایسے ہی کر. 1 2 3 4 5 6 اور 7 دن. آپ کو ہے سنڈے ایک بہت امپورٹنٹ دن ہے بائبل کے اندر. یسوع کی قبر سنڈے والے دن پتا چلی خالی. 6 دن تک وہ آرام کرتے رہے. یہ 4 اناجی کے واقعہ لکھا ہے یسوع کے جی اٹھنے کا. 4 اناجی کے واقعہ لکھا ہے. ان میں سے ایک یا 2 چیزیں بتاتی ہیں 6 دن سبت کے دن کیونکہ سبت تھا انہوں نے آرام کیا دستور کے موافق جو کا کلچر تھا ان کا لا تھا انہوں نے آرام کیا. مگر 7 دن صبح سے اور خدا ہوتا ہے کہ جسے یہ چکر پورے ہو جائے 7 دن میں ایسا نہیں کرنا. کیا وہ صبح ہوگی اس جسے لاکھوں لوگ یروکے کے ڈیرا مان لگا کے بیٹھے, لاکھوں لوگ وہاں پہ خیمہ لگا کے بیٹھے, لاکھوں کی تعداد تھی انتظار میں تھے. جو قصے ہم نے موسیٰ سے سنے ہیں, جو ہم نے سنا ہے خدا نے ہمارے باپ دادا سے وعدے کیے تھے. وہ شہر وہ جگہ وہ ملک جہاں پہ سنا ہے دودھ اور شہد بہے گا, وہاں پہ وہ ملک جہاں پہ خدا کی حضوری ہے, وہ ملک جو خدا نے پاک کیا, وہ ملک جو خدا نے ہمارے باپ ابراہیم کو اس کے بیٹے اسحاق کو یعقوب کو اور اس کی نسلوں کو دیا. ہم اس ملک میں جائیں گے. جیسے بہت سے وعدے جن کا امید چھوڑ چکے ہیں, مگر آج شام آپ کو چیز بتانا چاہتا ہوں. خدا اپنے وعدوں میں کل بھی سچا تھا اور آج بھی سچا ہے. خدا اپنے وعدوں میں جھوٹ نہیں بولتا اور خدا کے وعدے ہاں اور آمین کے ساتھ. شاید ان کی نسلوں کے اندر ایسی نسلیں آئی ہیں جو 432 سال کی غلامی میں تھی, جو سوچتی ہوگی کبھی بھی ہم یہاں سے باہر نہیں جائیں گے, کبھی ہم یہاں سے نکل نہیں پائیں گے, کبھی ہم یہاں سے آزاد نہیں ہو پائیں گے, کبھی ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. مگر آپ کے وہ نسل تھی جس کے ساتھ خدا نے کچھ کرنا تھا. یہ وہ نسل تھی جس کو خدا نے اس کی آنکھوں سے دکھانا تھا کہ میں صرف رستے بھی کھولنا چاہتا, دیواروں کو گرانا چاہتا بھی ہوں. میں ہر چیز کو نیز کرنا بھی جانتا ہوں. پہلے جتنے معجزے تھے موسیٰ کے وسیلے خدا کرتا تھا, مگر یہ معجزہ ہے جو یشوع کے دور میں ہوتا ہے, جو اس سے موسیٰ کے وسیلے نہیں ہوا, نہ یشوع کے وسیلے نہیں ہوا.
کہیں چل رہے ہیں، نرسنگوں کے ہاتھ میں ہیں. اگر خدا کہتا ہے جب تم نرسنگ کا سنو چکر کے بعد ساتھ مرے تو تم سب دن کرو. کیا ساؤنڈ ہوگا؟ کیا زور ہوگا اس آواز میں؟ آپ کو معلوم ہے سائنٹیفکلی طور پہ بات بھول جائے، آواز شیشہ بول سکتی ہے اور یہ پروف ہے. مثلا ایک والدہ اس کو زبان کے اندر لے کے گئے، اس کو نصرت فتح خان اس کی آواز کا بیرومیٹر وہاں پہ چیک کریں اس کے گلے میں کتنی کرنا چاہیے. مجھے نصرت فتح خان کی تو اچھا نہیں لگا، مگر بائبل میں چند لوگ ایسے ہیں جن کی آواز سے وہ دیوار گری تھی. کس ڈیمینشن کا زلزلہ آیا ہوگا، کس ڈیمینشن کا ساؤنڈ بیریئر وہاں پہ لگا ہوگا کہ دنیا کا آج بھی سب سے اچھا ساؤنڈ سسٹم اس کا پینیٹریٹ نہیں کر سکتا. اور یہ دنیا کے اندر پروف کر جو دنیا کے بڑے ساؤنڈ سسٹم بنتے ہیں، بڑا ساؤنڈ سسٹم لگاتے ہیں، اس طرح چیک کرتے ہیں کتنی وائبریٹ دے رہا ہے یہ ان کے اندر. پورا چلا کے گلاس رکھ کے دیکھتے ہیں ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹے گا. جسٹ تھنک فار اے منٹ، دوبارہ پڑھتے ہیں سارے پانی بھرائے گا. اور یوں ہوگا جب میں نے اس سنگ کو زور سے پھونکیں اور تم نے سنگے کی آواز سنو تو سب لوگ نہایت زور سے للکاریں. کہ جب تم میں نے اس سنگ کی آواز سنو تو سب لوگ، it was not one, it was not two. وہ صرف جانجوز نہیں تھے، صرف مرد نہیں تھے، عورتیں نہیں تھی، بچے اور جتنے سی جو بول سکتے تھے اسے بولے. میں نے لکھا ہے تو سب لوگ نہایت زور سے للکارے تب شہر کی دیوار بالکل گر جائے گی. کہتے ہیں تب شہر کی دیوار بالکل بالکل تب شہر کی دیوار، وہ دیوار ان کے سامنے کھڑی ہے. میری بات سن کے آواز انہوں نے دعا نہیں کی سے للکارے تھے. کسی سے للکار تھی فتح کی وکٹری. ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اگر اس طرح وہ نکال کے لیا ہے تو آگے بھی لے کے چلا جائے گا. یہ وہ معجزہ ہے جو آواز سے ہوا، جو معجزہ ہے جہاں پہ یہوہ نام نہیں لیا تھا، کہ وہ معجزہ جہاں پہ انہوں نے ابراہیم نے صاحب کو منہ پہ خدا کو نہیں بولا، کہ وہ معجزہ ہے جہاں پہ انہوں نے نکالا تھا، آواز نکالی تھی. کیا نکالی تھی؟ شدی ویٹ ہے، ڈفرنٹ بات ہے، مگر خدا نے اس دیوار کے ان کو یوز کیا. In spiritual world, something change. In spiritual world, something change. اور بائبل میں لکھا ہے تب شہر کی دیوار بالکل گر جائے گی اور لوگ اپنے اپنے سامنے سیدھے چل جائیں. اور کیا کہتا ہے جو جہاں پہ کھڑا ہو وہاں سے انٹر ہو جائے. انہوں نے گھیرا ہوا اس شہر کو. آج میں اور آپ گھیرے ہوئے ہیں بیچ سے یا اس کو گھیرے ہوئے ہیں. آج میں اور آپ اپنی مشکلوں سے گھیرے ہوئے ہیں یا میں اور اپنی مشکلوں کے سوال کر لینا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل ایک شخص ہے، اس کو ایک دیر سے گھیر دیا جائے اس کو لوگ دیکھ بھی نہیں سکیں گے. جو
چلے گا کون ہے؟ انہوں نے اس کو گھیر لیا. خدا کہتے ہیں جہاں پہ ہو سیدھا چڑھ جائے. That was victory in unity. وہ فتح جو کہ یونٹی کے اندر تھی، اتحاد میں تھی. مگر وہ فتح وہ معجزہ ساروں کے ساتھ نہیں تھا. ایک ہی آواز میں نہیں تھا. ایک ہی آواز میں نہیں تھا. آج مجھے اور آپ کو ایک فیملی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی بات کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے لڑنے کی ضرورت ہے. کمزوریاں ہم سب میں ہیں، کمزوریاں ہم سب میں رہ جائیں گی. اگر ہم کامل ہو جائیں تو ہم خدا ہیں. اگر کاملیت سے کوئی بھی بھر جائے تو پھر اس میں غلطی نہیں ہوگی. اگر انسان میں غلطی نہ کرے تو انسان کو بھی خدا کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ وہ ایک عورت بہت غریب تھی اور انتہا سے زیادہ غریب تھی، اور لیکن وہ ہر دن خدا کا شکر ادا کرتی. وہ خدا کو کہتی خدا مہیا کر، مجھے کھانا دے، مجھے ایک دن اس کا گھر کے نا وہ دعا کر رہی ہوتی ہے، اس کے گھر کی بیل بجتی ہے اور جو گھر کا دروازہ کھولتی ہے اس کے دروازے کے آگے چاول دالیں ساری گروسری پڑی ہوتی ہے جو اس کو ضرورت ہوتی ہے ایک ڈیڑھ ماہ کھانے کے لیے. وہ جیسے دروازہ کھولتی ہے سامنے کسی کو نہیں پاتی اور فوراً کہتی ہے خدا میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں. Father, I thank you, my Lord. You are the provider, you are there. I glorify you. وہاں سے فوراً شخص بھاگ کے آتا ہے. میرے خدا نے نہیں رکھی. وہ شخص ایک ہی ہوتا اس کا ساتھ پڑوسی ہوتا ہے. کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا اور میں تجھے بھی یہ سکھانا چاہ رہا ہوں تیرے خدا نے نہیں، یہ میں لے کے آیا ہوں اور اب تجھے پتا ہونا چاہیے تجھے خدا کا شکر نہیں ادا کرنے کی ضرورت. بات اس کو پتا کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے Lord, I thank you کہ تو نے جو تجھ پہ ایمان نہیں بھی رکھتے اس کو استعمال کیا تاکہ جو تجھ پہ ایمان رکھتے ہیں ان پہ برکت کا ذریعہ بن سکے. پھر آپ یہ بولوں گا پتا کیا کہتے ہیں؟ ایک آسان لفظ پتا کیا کہتے ہیں؟ خدا تیرا شکر ادا کر کیونکہ تم نے 20 کو استعمال کیا مجھے برکت دے. اور سچ پتا کیا کہتے ہیں؟ میرے خدا نے تیرے کان کو آواز آنے دی تاکہ تجھے بتا سکے جب میرے پاس کچھ نہیں تھا اس دن میں خدا کا شکر ادا کرتی تھی. اگر آج میرے دروازے پہ سب کچھ پڑا بھی ہے تو میں اپنے خدا کا شکر ادا کرتی ہوں. Who we are praising, who we are glorifying, who we are thanking. ہم کس کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کس کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم کس کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ اور لکھا ہے 10 نمبر آیت کے اندر اور یشوع نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ تم للکارنا دیا کہ نہ تو تم للکارنا اور نہ تمہاری آواز سنائی دے اور نہ تمہارے منہ سے بات نکلے جب میں تم کو للکارنے کو کہوں تب تم للکار. یشوع کو پتا کیا کہتے ہیں؟ چپ ابھی ٹائم نہیں. اگر یشوع آج کا لیڈر ہوتا آج کا کرسچن لیڈر ہوتا تو کہنا 7 دن کے لیے انتظار کرنا ہے. پہلے دن ہی بات لا دیں 6 دن پاگل ہے محنت کریں. لوگ نا فوراً چاہتے ہیں ہر چیز مگر یشوع ٹرینڈ تھا. وہ جانتا تھا 432 سال کی غلامی. وہ جانتا تھا 40 سال کا صحرا ہے. جب آپ نے قربانی نہ دی اور آپ مشکل سے نہ گئے ہو آپ اپنے موضوع کو فوراً لینا چاہتے ہیں. مگر آپ مشکل سے گزرے ہو تو پھر آپ پتا کیا کرتے ہیں؟ لیٹ می گیٹ ان گاڈ. یا خدا میں خدا جس طرح خدا کہہ رہا ہے اس طرح کرنا. سوچیں اگر آپ کو خدا نے بولے
لاٹری تو ساتھ بھی دے سکتا ہے، لاٹری کھیلنا تو غلط ہے. پتہ نہیں خدا کو بولے کہ فلاں کمپنی میں انویسٹ کرتے فوراً، مگر اس میں جب انویسٹ کرے جب کہ 1 بلین کی ہوگی تو جو انویسٹر کو سمجھتے ہیں وہ پتہ کیا بولیں گے، آج یہ 1 ملین کی ہے 10 لاکھ کی. خدا کہہ رہے تھے 1000 لاکھ کی ہو جائے اس انویسٹ آپ اگر انویسٹ کرو اس میں زیادہ فائدہ ہے. مگر آپ کی چیزیں کی اتنے کی ہوگا اس کے بعد انویسٹ کرنے اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو ہمارے سے پتہ کیا ہوگا، ہم ابھی انویسٹ کرتے ہیں 5-6 سال میں 5-6 سال بعد تو ہمارا ₹1,00,000 لگا کروڑوں میں بن جائے گا. اور یہ شاہ کو کیا کہتا ہے 6 دن تک محنت کریں، وہ پہلے دن بھی دیوار گر سکتی ہے. اگر وہ لڑکاتے ہیں تو پہلے دن بھی گر سکتے ہیں. اب شیطان مگر بائبل میں یہ شاہ پتہ کیا کہتا ہے، تم نے بولنا نہیں ہے، تمہارے منہ سے آواز نہ آئے جب تک میں حکم نہ کروں، کیونکہ خدا نے مجھے اس طرح بولا کرنے کے لیے. اور پھر وقت آتا ہے 15 نمبر دیکھا 7ویں دن یوں ہوا کہ صبح کو پھوٹنے کے وقت اٹھے اور اسی طرح شہر کے گرد 7 بار پھرے. 7 بار شہر کے گرد فقط اسی دن پھرے. اگر یہ کہتا صبح صبح ایک نئی شروعات. آج دیکھا جائے تو آلموسٹ دوسرا دعا ہے، اگر ہم لوگ چرچ میں پہلے دعا سنیں ایک نئی شروعات کی بھی زندگی. اس طرح میرے باپ کے سال کی ایک نئی شروعات صبح سے وہ اٹھتے ہی جیسی سورج کی پہلی کرن نکلتی ہے وہ اٹھے اور لکھا ہے اسی طرح شہر کے گرد 7 بار پھرے. 7 بار شہر کے گرد فقط اسی دن پھرے. پتہ کیا کہتا ہے 1 دفعہ پھرے، 2 دفعہ پھرے، 3 دفعہ پھرے، 4 5 اور 6 اور 7. جو ڈیلی 1 دفعہ کرتے تھے ان کو 1 دن میں 7 دفعہ کرنا پڑا. جنہوں نے 6 دن میں 6 دفعہ کیا تھا 1 دن میں ان کو 7 دفعہ کرنا پڑا. وہ تھک بھی گئے. سانس بھی چاہیے. اب سوچیں کہ آپ 5 کلومیٹر ڈیلی چلتے ہو اور آپ کو 35 کلومیٹر ڈیلی چلنا ہوگا. اس دن آپ جتنے بھی فزیکلی ٹھیک ہو آپ کا سانس پھولنے لگ جائے گا. آپ کو پانی کی ضرورت پڑے گی. آپ تھکے ہوئے اپنے آپ کو فیل کرو اور اس سال کے اندر وہ معاشرہ ہونے کو جس دن آپ سب سے زیادہ مشکل میں ہو اس دن آپ زندگی کا سب سے بڑا معاشرہ بھی حاصل ہو. جب آپ کو ہر چیز آپ کے لیے نظر آ رہی ہو اس دن خدا آپ کی زندگی کے وسیلے بہت سی زندگی کو بدلنے کا خیال رکھتا ہے. اور 16 نمبر ہے اور 7 بار ایسا ہوا کہ جب قائدوں نے سیکھے پھونکے تو یشوع نے لوگوں سے کہا للکارو کیونکہ خداوند نے شہر تم کو دے دیا ہے. کیا ڈیمینشن تھی یشوع کے ایمان میں، کیا ایمان تھا اس کی زندگی کے اندر، کیا بھروسہ تھا اس کو اپنے خدا کے اوپر. کئی سالوں سے وہ خدا کے ساتھ پرسنل طور پہ نہیں تھا. موسیٰ خدا کے ساتھ پرسنل تھا، یشوع موسیٰ کے ساتھ پرسنل تھا، مگر اس کو یہ ایمان تھا وہ خدا جو موسیٰ کے ساتھ کر سکتا ہے وہی خدا نے ایسا بولا وہ خدا کرے گا لازمی، کیونکہ اسرائیل کا خدا جھوٹ نہیں بولتا ہے. جو میرا باپ کا باپ ہے اس کی ذات میں جھوٹ نہیں ہے. اس سے یسوع نے کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کیا آپ کے اور میرے ساتھ.
کہتا ہے جس طرح دنیا نے مجھے ستایا تمہیں بھی ستاؤ گے، تم میرے نام سے ستائے جاؤ گے۔ جب لوگ تمہیں ستائیں تم دکھ نہ کرنا بلکہ خوشی کرنا، کیونکہ آسمان پہ تمہارا اجر دیا جائے گا اس کو۔ یسوع کبھی یہ نہیں بولتے کہ آپ مشکل میں نہیں آؤ گے، بلکہ بول کے گیا ہے جتنی دفعہ مشکل میں آؤ گے اتنی دفعہ میں تمہیں نکالنے کے یہاں پہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ جب تم مشکل میں آؤ گے تمہارے لیے آسمان پہ ایک نیا اجر کھول دیا جائے گا، تمہاری نسلوں کے لیے برکت کھول دی جائے گی۔ کیا آپ کو نہیں لگتا جو بیج رسولوں نے بویا جب ان کو مارا گیا، الٹا ڈالا گیا، پڑاؤ میں ڈالا گیا، آج اس کا پھل میں اور آپ اس دنیا میں جی رہے ہیں۔ اگر اس رسول اگر اس کے شاگرد وہ قربانیاں نہ دیتے تو مسیحیت ختم ہو جاتی تھی، مسیحیت کو لوگوں نے ختم کر دینا تھا۔ صلیب پہننا ایک وقت میں گناہ مانا جاتا تھا، اس لیے انہوں نے مچھلی کا سائن وہاں پہ رکھ دیا، مگر ایک وقت آیا جب مسیح کے لوگوں نے قربانی دی اور اس قربانی کا پھل آج میں اور آپ اس کے نام کی گواہی کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ یشوع جانتا تھا کہ جس خدا سے میں نے یہ آواز سنی ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، اور لاکھوں لوگوں کو سے پتا کیا کہتا ہے، کیونکہ خداوند نے یہ شہر تم کو دے دیا ہے۔ کہتا ہے یہ جو شہر تمہارے سامنے ہے، جو آج تک بند تھا، جو اس کے اندر کوئی نہیں گیا، آج سے یہ تمہارا ہو جائے گا۔ جو تم اس کا فیصلہ کرو گے وہ اس کا فیصلہ مانا جائے گا۔ اور کئی صدیوں تک وہ شہر لانتی رہا جب تک کہ یسوع نہ آیا اس شہر کے اندر۔ اس شہر کو بنانے والا لانتی بنایا گیا، اس شہر کو دوبارہ کھڑے کرنے والے کو نام دے کے دیا یسوع۔ بھلا یسوع کیا کہتا ہے؟ یہ وہ شہر ہے جو دیوار کے طور پہ کھڑا تھا، جو زوراور کے طور پہ کھڑا تھا، مگر یسوع لوگوں سے کہتا ہے تم للکارو، تم خوشی مناؤ، تم چیخو، کیونکہ خدا نے یہ شہر تم کو دے دیا ہے۔ آج سوچیں جس شہر میں آپ بس رہے، کیا وہ شہر خدا آپ کو نہیں دے سکتا ہے؟ کیا اس شہر کے اندر خدا آپ کو اپنا گھر نہیں دے سکتا ہے؟ کیا اس شہر کے اندر خدا آپ کو ذاتی پراپرٹی نہیں دے سکتا ہے؟ خدا نے پورا شہر ان کو دے دیا تھا، کیا مجھے اور آپ کو خدا اس شہر کے اندر ایک زمین کا ٹکڑا نہیں دے سکتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم آپ کو ایمان ہے یا نہیں ہے، مگر یسوع کہتا ہے کیونکہ خداوند نے یہ شہر تم کو دے دیا ہے۔ نہ یسوع ہے اور نہ وہ لوگ ہیں، مگر جس خدا نے یسوع سے بات کی تھی آج بھی وہی خدا ہے، اور آج آپ کو شاید بول رہا ہے کہ میں تمہیں دیتا ہوں، میں تمہیں یہاں پہ دیتا ہوں۔ He can give you property in this city also۔ وہ آپ کو شہر میں، اس ملک میں کئی مکان دے سکتا ہے، کئی پراپرٹی دے سکتا ہے، کئی کچھ دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ کہتا ہے یہ شہر تم کے ہاتھ میں آ گیا، جو تم اس کا فیصلہ کرو وہ اس کا فیصلہ ہوگا، اس کے لوگ تمہارے غلام ہو جائیں گے۔ اور وہ شہر اور جو کچھ اس میں ہے سب خداوند کی خاطر نہیں ہوگا۔ فقرہ، کثری اور جتنے اس کے ساتھ اس کے گھر میں ہوں وہ سب جیتے بچیں گے، اس لیے اس نے ان کے قاصدوں کی جن کو ہم نے بھیجا چھپا رکھا تھا۔ کہتے سارا شہر برباد ہو جائے گا مگر راحت اصلی نہیں ہوگی۔ آسان لفظ کا کیا کہتا ہے؟ راحت جو دھندا کرنے والی ہے، راحت جو جسم بھیجنے والی ہے، راحت جو بادشاہ ہے، راحت جو اپنے ساتھ کسی کو سلا کے اپنے جسم کو بیچ کے اپنا پیٹ پال کے وہ بچے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے قاصدوں کو قبول کیا تھا۔ دنیا پوری طرح ختم بھی ہو جائے مگر مجھ پہ اور آپ پہ مسیح کا نور ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ دنیا میں کچھ بھی ہو جائے مجھ میں اور آپ کے گھرانوں کو ہمیشہ سنبھال کے رکھے گا۔ میرے اور آپ کی نسلیں سرفرازی کے لیے جئیں گی، میرے اور آپ کے بچے سرفرازی کی زندگی جئیں گے، میرے اور آپ کی نسلیں خوشحالی کی زندگی جئیں گی، میرے اور آپ کی نسلیں وہ نہیں جئیں گی جو
بیٹے سے پیار کرتے ہیں, ہم اس کے بیٹے کے ساتھ زندگی جینا چاہتے ہیں. آج میں اور آپ اس کے کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں. غیر ساری چیز ہسٹری ہے. شروع کی دیوار اسی دلدار میں سے گر گئی, نیشن بوت ہو گئی, وہ شہر وہ بادشاہ غرق ہو گیا. شما پہ حکمرانی کرتا, جسے ایک دن راہب کے گھر میں لوگ بھیجے, راہب کے سامنے اس کو مار دیا, مگر راہب کو نہیں مارا گیا کیونکہ وہ کاشف آ گیا. She got that revelation کہ یہ دو لوگ آئے ہیں, ان کی خدا نے بہت بڑی معاشرت دی ہے. پرابلم از the churches. ایک چرچ نہیں یہ سمجھ پایا کہ ہمارا خدا معاشرت کرنا چاہتا ہے. ہمارے خدا کو فراڈ کی ضرورت نہیں ہے, دھوکے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں فراڈ ہو کے نہیں مان سکتا ہوں. خدا آپ کو دھوکے کے بغیر بھی نہیں کرنا چاہتا ہے. خدا آپ کو دھوکہ دیے بغیر بھی پراپرٹی دینا چاہتا ہے. خدا آپ کو ڈاکومنٹس بدلنے بغیر بھی سب کچھ کرنا چاہتا ہے. راہب کے نہ ڈاکومنٹس بدلے, راہب کا نہ ٹائٹل بدلے. ابراہیم کے ساتھ پیار میں بات, وہ جب پالوس لکھتا ہے اس میں بھی راہب کو فاشا ہی لکھتا ہے, کسب ہی لکھتا ہے. اسپینش لفظ اس کی لکھتا ہے رامیرا. رامیرا کا مطلب ہے جسم میں استعمال, پروسیکیوٹ. بائبل اس کے نام اسی طرح اس کو بیان کرتی ہے. اور مجھے اتنا ایمان ہے کہ راہب خدا کی بادشاہ کی موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جان گئی کہ اسرائیل کا خدا کچھ اور خدا ہے. کیونکہ جان گئی کہ جو دو جسوس آئے ہیں ان کا خدا ڈفرنٹ خدا ہے. آج آپ ختم کرنے کے لیے آپ کا خدا ڈفرنٹ خدا ہے. آپ کا خدا وہ خدا نہیں ہے جو دوسرے خداؤں کے ساتھ مل سکتا. آپ اور میرا خدا